चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। मिसेस चौधरी परेशान होकर इसे देख रही थी। इकलौता बेटा जिसके इश्क में मुब्तला था वो खो चुकी थी और वो इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। मम्मा मैं बाहर जा रहा हूँ, इसने कदम बढ़ाए। काशिफ ड्रेस तो चेंज कर लो, नाश्ता भी नहीं किया तुमने, मिसेस चौधरी बोली, लेकिन वो सुनी अनसुनी करके बाहर निकल गया। मिस्टर रंधावा काशिफ को अचानक सामने देख के हैरान रह गए। वो स्लीपिंग सूट पहने हुए था। अंकल मैं आपको बस ये बताने आया हूँ कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, और वो फिर सारी तफसीलात बताता चला गया। मिस्टर रंधावा परेशान हो गए। वो इनके जिगर का टुकड़ा थी, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद मिल नहीं रही थी। उम्मीद की किरण जागी थी इससे बात होने के बाद कि वो मिल जाएगी, और इस बात की तसल्ली भी होगी थी कि वो जिंदा है। काशिफ की अजीब हालत थी, दिल बेचैन हो रहा था। मिस्टर रंधावा को बता के वो फिर से गाड़ी में बैठा और चल पड़ा। अब इसका रुख आइसक्रीम पार्लर की तरफ था, जहाँ कई बार आइसक्रीम खाने आए थे, लेकिन पार्लर बंद था। वो बाजार की तरफ चल पड़ा जहाँ इसने हिना को शॉपिंग करवाई थी। वो इन सारे रास्तों से गुजर रहा था जिन पर से हिना के साथ गुजरा था। पीसी होटल के सामने रुका तो अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई। हिना, क्या हिना यहाँ पे है? वो बेताबी से गाड़ी लॉक किए बिना ही अंदर की तरफ बढ़ा। बहुत सारे चेहरे थे, कुछ मानूस और कुछ अजनबी। वो तलाश कर रहा था, लेकिन इन सारे चेहरों में कोई भी चेहरा हिना का चेहरा नहीं था। फिरता फिरता वो रूम्स की तरफ चला गया। दिल की धड़कन तेज थी। हिना यही है, दिल बार बार पुकार के कह रहा था। इसने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है? अंदर से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। वो खामोश रहा। फिर दस्तक दी। कौन है? अब की बार आवाज़ झंझलाहट भरी थी और साथ ही दरवाज़ा खुल गया। जी फरमाइए। अधेड़ उमर आंटी इससे सवाल कर रही थी। आपके रूम में हिना है, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। कौन हिना? कैसी हिना? बेटा लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो शाइस्तगी से बोली। सॉरी, मुझे गलती लगी है। इनसे सॉरी करके वो साथ वाले दरवाजे पे दस्तक देने का सोच ही रहा था कि होटल का मैनेजर आता दिखाई दिया। वो इसकी तरफ बढ़ा। सर आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैंने कैमरे में आपको इधर उधर कुछ ढूंढते देखा तो मिलने आ गया। वो काशिफ को अच्छे तरीके से जानता था। हिना नाम की एक लड़की अगवा हुई है और वो इसी होटल में है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपको गलतफहमी हुई होगी। हमारे यहाँ सिक्योरिटी इतनी सख्त है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और फिर हर जगह कैमरे लगे हैं। लेकिन वो यहीं पे है। काशिफ अपनी बात पे कायम था। सर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, शायद हमारे किसी दुश्मन का काम है। आप प्लीज़ बात को समझिए, अभी पता चल जाएगा। बाकी रूम्स की तलाशी लो, वो यहीं पे है। काशिफ सख्त लहजे में बोला। सर हम माजरत चाहते हैं, लेकिन ऐसे क्लाइंट्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, मैनेजर लजाजिज से बोला। ओके तो फिर मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। काशिफ ने मोबाइल निकाल लिया। सर आप ऐसे मत कीजिए, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। मैनेजर परेशान हो गया। वो मुश्किल में फंस चुका था, असूलों के खिलाफ भी नहीं जा सकता था और मिस्टर चौधरी के असर रसूख से भी वाकिफ़ था। सर मेरी नौकरी चली जाएगी। ओके मैं तुम्हारी मुश्किल समझता हूँ, मेरे पास भी एक ही रास्ता है। काशिफ ने मोबाइल पे नंबर डायल किया। कुछ देर बाद ही पुलिस वहाँ थी। अब की बार मैनेजर ने ज़रा भी चूं चढ़ा न की। वो इनके साथ पूरी तरह से तावन कर रहा था। बारी बारी सारे कमरों के अलावा पूरे होटल की तलाशी ली गई, लेकिन हिना ना मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? काशिफ को पूरा यकीन था। दिल की धड़कन बिला वजह नहीं थी, लेकिन हिना का ना मिलना भी एक हकीकत थी। वो मायूस हो गया। अभी कुछ देर पहले जो उम्मीद बंधी थी वो टूट गई। देखा, मैंने कहा था ना आपसे कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप नहीं माने। मैनेजर काशिफ से मुखातिब था। पुलिस वाले भी जो बहुत जोशो खरोश से आए थे अब मायूस थे। एसएचओ इसके पास आके रुका। मिस्टर काशिफ आपके कहने पे हम चले आए, लेकिन हमें आगे भी जवाब देना होता है। प्लीज़ आइंदा किसी मुसद्दका इत्तला पे ही बुलाइएगा। इतनी बात कह के वो चला गया। काशिफ को महसूस हो रहा था कि हिना इसे आवाज़ें दे रही है, इसे याद कर रही है, लेकिन कुछ उदास था। कुछ भी नहीं होता, दिल भी गलत बताता है। वो खुद को गलत यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल मुस्तरब था। वो खामोश था। इस टेबल को देख रहा था जिस पे वो और हिना अक्सर बैठा करते थे। वो वक्त कितना खूबसूरत था।
تب اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہنا اسے دور ہو جائے گی اور ایک دن اسے یہاں اکیلا آنا پڑے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ہنا ٹیبل کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں کھولی تو وہ غائب ہو گئی۔ چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس ٹیبل کے قریب چلا گیا، چیئر پیچھے کھسکا کے وہ اس پہ بیٹھ گیا۔ سامنے والی کرسی خالی تھی۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سامنے ہنا بیٹھی تھی، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوشبو ہواؤں میں بکھری ہوئی تھی۔ کتنی پیاری ہو ہنا، میرا دل کہتا تھا تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی۔ ہنا تم مجھ سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، تم میرے لیے بنی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ مجھے مل جاؤ گی۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا دل بدلے، میرا پیار بدلے یا تم بدل جاؤ۔ دیکھو آج بھی مجھے تمہارا یہاں پیار کھینچ کے لایا ہے۔ اس پیار نے مجھے برائی کی دلدل سے نکالا ہے۔ دیکھو دل ویسے ہی دھڑک رہا ہے جیسے تمہارے پاس ہونے پہ دھڑکتا تھا۔ بہت دور رہ لیا مجھ سے، اب پاس آ جاؤ نا۔ میں آنکھیں کھولوں تو تم سامنے ہو۔ ان خوابوں سے وقتی سکون ملتا ہے، حقیقت میں آ جاؤ نا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، ایسے ہی جیسے پہلی بار بارش میں وہ بھیگے تھے۔ آس پاس بیٹھے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ دیوانہ آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ جانتا تھا کہ یہ ایک خواب ہے جو جاگتی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں کھولنے پہ اگلے پل ٹوٹ جائے گا، لیکن وہ سب سے بے پرواہ اسی کو دیکھ رہا تھا، باتیں کر رہا تھا۔ کیا کرتا، مجبور تھا، اپنی چاہت سے دور تھا۔ اچھے خواب اور خیال دل کو کچھ پل کے لیے تو سکون دیتے ہیں۔ وہ تھک چکا تھا، اسے پانے کی امید تھی اور ایک بار پھر سے امید ٹوٹی تھی۔ وہ وہیں پہ تھا جہاں سے چلا تھا۔ ہنا یہاں نہیں ہے، پھر بھی دل کی دھڑکن ایسی کیوں ہے؟ دل کیوں کہتا ہے کہ وہ یہیں پاس ہی ہے؟ ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور کاشف یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس کی منزل قریب ہی تھی، ہنا پاس ہی تھی۔ ہنا اسی ہوٹل کے عقب میں ایک گھر کے تہہ خانے میں قید اسے پکار رہی تھی۔ وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کاشف کہیں پاس ہی ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ اس قید میں دل دھڑکنا بھی بھول گیا تھا۔ جب وکی باہر لے کے گیا تھا پاپا سے بات کروانے، تب اس نے کاشف کو دیکھا تھا، اور دیکھنے سے پہلے دل کی دھڑکن ایسی ہی تھی جیسی اب تھی۔ وہ ہنس پڑی، دل میں خوشی کا احساس جاگا تھا۔ کیا اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں؟ کیا مجھے وہ آزاد کروانے آیا ہے؟ اس نے زور سے آواز دی، کاشف، کاشف، میں یہاں ہوں۔ لیکن خاموشی تھی، بالکل خاموشی۔ اس خاموشی میں سے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو کاشف کا نام ہی لے رہی تھی۔ وہ کاٹ کباڑ کی طرف گئی۔ اسے کوئی ایسی چیز تلاش کرنا تھی جس پہ کھڑی ہو کے وہ اس روشن دان سے باہر دیکھ سکے۔ اگر کاشف دور ہے تو اسے آواز دے سکے۔ پھر سے نئی امید جاگی تھی۔ اس نے ٹوٹی چارپائی دیوار کے ساتھ لگا دی، لیکن اس پہ کھڑے ہو کر بھی روشن دان تک رسائی نہ ہو سکی۔ تھوڑی تلاش کے بعد اسے ایک سٹول مل گیا۔ اب اس نے سٹول چارپائی پہ رکھا اور دیوار کا سہارا لے کے روشن دان تک پہنچ گئی۔ باہر جھانکا، بڑی سی گراؤنڈ کے آخر پہ دیوار تھی، کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ اس نے آواز دی، زور سے آواز دی، لیکن کوئی رد عمل سامنے نہ آیا۔ وہ پکارتی رہی، لیکن خاموشی طاری تھی۔ پکارتے پکارتے تھک گئی تو نیچے اتر آئی۔ خرم چودھری بہت خوش تھے، ان کی برسوں کی تلاش ایسے اچانک ختم ہو جائے گی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ زندگی میں جو خلا پیدا ہو چکا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن وقت آگے بڑھ چکا تھا، اپنے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں لے کے آیا تھا۔ واپس آتے ہوئے انہوں نے سرمد کو بھی دیکھا تھا، وہ ان کا بیٹا ہی تھا، ان جیسی شخصیت کا مالک، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کے لیے وہ اپنے دل میں پیار محسوس کر رہے تھے، اپنا پن جاگ چکا تھا۔ گھر پہنچے تو عائشہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ نہیں میرا دل نہیں، تم کھا لو، اتنا کہہ کے وہ بیڈ روم میں آ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بیڈ روم میں ہی آ گئی۔ اتنی دیر میں تو کھانا نہیں کھایا جا سکتا، وہ بھی بھوکھی بن کھائے آ گئی تھی۔ ان باتوں کی طرف کبھی ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ فاخرہ کے احساس دلانے پہ آج وہ باتیں نوٹ کر رہے تھے۔ روزانہ ہی تو ان کے آنے پہ وہ ان کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی، لیکن اتنے سالوں میں انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا۔ احساس پہ دھند کے پردے پڑ گئے تھے۔
وہ بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو تھوڑا سا کھانا کھا ہی لوں۔ خلاف معمول وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ عائشہ بھی حیران سی اٹھ کے ان کے ساتھ چل پڑی۔ ڈائننگ پہ کھانا کھاتے ہوئے وہ عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ کھانا کھاتے ہوئے سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ ان کے اس طرح پوچھنے پہ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ عرصہ ہوا ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھانا کھاتی رہتی اور وہ کھانا کھا کے کمرے میں جا کے لائٹ آف کر کے سو جاتے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ آپ نے کھانا بہت کم کھایا ہے، اپنی صحت دیکھیے۔ آپ کو کھانا پوری توجہ سے کھانا چاہیے ورنہ بیمار پڑ جائیں گی۔ انہوں نے بریانی کی پلیٹ عائشہ کی طرف بڑھائی۔ یہ لیں اور کھا لیں۔ ان کے لہجے میں پیار تھا۔ وہ ساکت ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں بھی ایسا پیار محسوس نہیں کیا تھا اور اب ان کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ عائشہ کو اچھا لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ یہیں بیٹھی رہیں۔ ایک بیوی کے لیے شوہر کا پیار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جب وہ ملتا رہے تو وہ ہر بات برداشت کر لیتی ہے۔ اگر شروعات سے ہی اتنا پیار ملا ہوتا تو زندگی میں کوئی کمی نہ ہوتی۔ وہ الجھی نہ رہتی اور کاشف کی تربیت میں بھی کوئی کمی نہ رہتی۔ لیکن اب بھی ذرا سا پیار پا کے وہ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کے خرم چودھری نے اپنے دل میں سکون اترتا محسوس کیا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ واقعی ان سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ان کی غلط سوچ کی وجہ سے بہت کچھ غلط ہو چکا تھا۔ آسمان پہ بادل چھا رہے تھے، عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا موسم اسے بہت پسند تھا، لیکن اب ایسا موسم برا لگ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے ہمیشہ میوزک آن رہتا تھا، اس کے بنا وہ ڈرائیو نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن آج میوزک بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے پلیئر آف کر دیا۔ صبح کے برے خواب کے اثرات ابھی بھی دماغ میں تھے۔ مایوس بھی تھا کہ ہنا تک جانے والا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ گاڑی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ ذہن خالی خالی تھا۔ اس نے اے سی بند کر دیا اور گاڑی کے سارے شیشے کھول دیے۔ ٹھنڈی تازہ ہوا اندر آنے لگی۔ دھوپ ختم ہو چکی تھی اور بادل گہرے ہو رہے تھے۔ ہنا کے بنا سارے منظر پھیکے پھیکے تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اچانک بادل گرجا اور شیشے پہ بارش کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ بوندیں تیز ہونے لگیں۔ راستہ دھندلا رہا تھا۔ اس نے وائپر چلا دیا۔ اب وہ کینال روڈ پہ تھا، جہاں وہ اکثر آیا جایا کرتا تھا اور یہاں کا ماحول اسے اپنی گرفت میں لے لیا کرتا تھا۔ بارش اچانک تیز ہو گئی۔ اسکرین پہ پانی زیادہ آ جاتا اور کچھ دکھائی نہ دیتا۔ کاشف نے وائپر کی سپیڈ تیز کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سارا پانی آج ہی برسا دے گا۔ سامنے آسمان سے زمین تک ایک لمبی لکیر کھنچ گئی۔ روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ بجلی کڑکی تھی۔ گرجدار آواز کتنی دیر بعد آئی۔ بادل گہرے ہوتے ہوتے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی کی لائٹس آن کی تو ان کی روشنی میں بارش کی بوندیں جگمگاتے موتیوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ بارش کے قطروں کی زمین پہ گرنے کی آواز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سائڈ پہ لگے درخت ہوا کے زور سے جھوم رہے تھے۔ ان کے پتوں کی آواز الگ ہی میوزک بنا رہی تھی۔ سڑک پہ پانی جمع ہو رہا تھا۔ گاڑی اس پانی میں سے گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے پانی کی چادر کو چیرتی ہوئی گزر رہی ہے۔ دل میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کاش ہنا میرے ساتھ ہوتی تو یہ موسم کتنا خوبصورت لگتا۔ گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اندر ہی اندر جیسے کچھ سلگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور باہر نکل آیا۔ بارش نے اسے بھگو دیا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا لیکن اندر آگ لگی تھی۔ گھٹن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جدائی کیا اتنی اذیت ناک ہوتی ہے؟ میں ایسا کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کاشف، کاشف، اسے ہنا کی آواز آئی۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ مجھے بچاؤ کاشف۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرا وہم ہے، اس نے خود کو یقین دلایا۔ کبھی کبھی جذباتی کیفیت میں انسان بہت کچھ ایسا محسوس کرتا ہے جو حقیقت کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ خود کو اس کیفیت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ پھر سے آواز سنائی دی، کاشف بچاؤ۔ آواز میں درد تھا جو اس کے دل کو چیرتا چلا گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ وہ دیوانگی میں سڑک پہ بھاگ رہا تھا، ہنا کو ڈھونڈ رہا تھا، آواز کا تعاقب کر رہا تھا، لیکن جدھر بھی وہ جاتا آواز اس کے ساتھ ساتھ ہوتی۔
کیا یہ آواز میرے اندر سے آ رہی ہے؟